बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने रोज़गार के सिलसिले में गुज़िश्ता कई साल से इस्लामाबाद में रिहाइश पज़ीर हूँ। मेरे छोटे भाई और उनके बच्चे भी यहीं रहते हैं। बड़े भाई, बहनें, मामू, चचा और दीगर रिश्तेदार मर्दान और नौशेरा के अज़ला में रिहाइश पज़ीर हैं। अल्लाह ताला ने मुझे ये सआदत बख्शी है कि वालदा मोहतरमा मेरे साथ रहती हैं। हमें मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब जैसे उलमाए किराम ने बताया है कि शरीयत की रूह से जहाँ रोज़ा हो वहाँ रोज़ा रखा जाता है और जहाँ ईद हो वहाँ ईद मनानी चाहिए। यूँ मेरे बड़े भाई, बहनें, चचा और मामू वग़ैरह रोज़ा भी एक रोज़ पहले रख लेते हैं पेशावर के साथ, और उनकी ईद भी अमूमन एक दिन पहले आ जाती हैं। मैं चूँकि इन मामलात में अपने आप को रियासत के अहकामात का पाबंद समझता हूँ, इसलिए इख्तिलाफ के बावजूद मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के फ़ैसले के मुताबिक रोज़ा रखता और ईद मनाता हूँ। इसी तरह वालदा मोहतरमा और इस्लामाबाद में मुकीम दीगर घर वाले भी रोयत हिलाल कमेटी की पैरवी करते हैं। अब पीर के दिन मर्दान और नौशेरा में मुकीम सब अजीज़ों ने रोज़ा रखा, लेकिन वालदा मोहतरमा समेत हम सब ने नहीं रखा। लेकिन असल आजमाइश ईद के मौका पर होती है। ईद वाले रोज़ बड़े भाई और बहनें अपनी वालदा से मिलने इस्लामाबाद नहीं आ सकते, क्योंकि उस रोज़ हम रोज़े से होते हैं। ईद अपनों के साथ मनाई जाती है और इसीलिए लोग बैरूनी मुल्क और दूर दराज इलाक़ों से ईद मनाने घरों को आते हैं। लेकिन जनाब मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब और जनाब मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई साहब की वजह से हम एक ही घराने के लोग भी एक ही रोज़ ईद नहीं मना सकते। मैंने जब से सहाफ़त शुरू की है और मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के नाम से वाकिफ़ हुआ हूँ, तो उसके चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब ही हैं। कई हुकूमतें बदली, फ़ौजी हुकूमतें भी दरमियान में आई और जमहूरी हुकूमतें भी आती और जाती रहीं, लेकिन मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब इस कमेटी के चेयरमैन मुस्तकिल रुकन है। यही ज़िद जनाब मुफ्ती पोपलज़ई साहब और उनकी तरह के मुफ्ती साहिबान ने पकड़ी हुई है। हम गुनाहगार लोग दुरुस्त या गलत की बहस में नहीं पड़ते। हमारा मासूमाना सा मुतालबा ये है कि या तो मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब की कमेटी अपनी क़ुव्वत नाफिज़ा को बढ़ाकर मुफ्ती पोपलज़ई साहब और उन जैसे मुफ्तियों को रोक दें, या फिर हमें मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब की कमेटी से निजात दिला दी जाए। ये मुफ्तियान कराम तो हमारी ज़िंदगी में ये मसला हल नहीं करा सके, बल्कि हर साल मज़ीद गंभीर बनाते रहते हैं। अब ये मजाक नहीं तो क्या है कि मुफ्ती पोपलज़ई साहब ने कैमरों के सामने दर्जनों मुफ्तियान कराम की मौजूदगी में ऐलान किया कि पख्तूनख्वा, जो माशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा है, कि फ़लाँ फ़लाँ इलाक़ों से रमज़ान के चाँद की रोयत की इतनी शहादतें मौसूल हुई हैं। हमारे पास इस वक्त मसलक अहले सुन्नत वल जमात बरेली मकतब फ़िक्र के मुफ्ती अतीकुल्लाह साहब मौजूद हैं। उन्होंने ख़ुद भी चाँद देखा और उनके साथ 12 अफराद ने चाँद देखा। वो यहाँ तशरीफ़ लाए, उनकी मरकज़ी वज़ीर के साथ भी गुफ्तगू हुई। उन्होंने इन गवाहों के नाम और सारे हालात भी उनको पहुँचाए। फ़ैसला किया गया कि कल बरोज़ पीर 6 मई को रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा होगा। लेकिन उसी वक्त जनाब मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब टीवी कैमरों के सामने दर्जनों मुफ्तियों की मौजूदगी में ऐलान करते हैं कि मुल्क के किसी हिस्से से चाँद की रोयत की शहादत मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने की काबिल कबूल शरई शहादत मौसूल नहीं हुई। हमारी फ़कत गुजारिश ये है कि हमें ये समझा दिया जाए कि मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब शहादतों के बारे में जो शहादत देते हैं वो दुरुस्त हैं, या कि फिर मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई साहब जो शहादत देते हैं शहादतों के बारे में वो दुरुस्त हैं। क्योंकि मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई साहब भी मेरी तरह के आम मुसलमान और गुनाहगार नहीं है, बल्कि वो भी उसी तरह के आलिम दीन और मुफ्ती है जिस तरह की मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब है। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो आज के जरगे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी की शरई और आईनी हैसियत क्या है। ये भी जानेंगे कि जो मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई साहब जैसे लोगों ने कमेटियाँ बनाई है
ان کی شرعی، آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے، اور یہ کہ یہ تنازع کس طرح حل ہو سکتا ہے۔ ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو اس موضوع سے متعلق مہمانوں سے گفتگو ہوگی۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ہمارے ساتھ ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین اور ممتاز اسکالر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی جناب فواد حسین چودھری صاحب، اور پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب، مسجد قاسم علی خان کے محتمم ہیں۔ لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے مفتی راغب نغیمی صاحب۔ اور ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مرکزی ریت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیر الرحمان صاحب بھی شریک ہوں۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ وہ اس موضوع پہ آنا نہیں چاہتے۔ ہم نے ان سے یہ بھی گزارش کی کہ ان کی خاطر ہم ریکارڈنگ کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، پھر بھی وہ نہ مانے۔ پھر ہم نے یہاں تک ان سے گزارش کی، انہوں نے کہا کہ میں اپنا موقف جنگ اخبار میں تفصیلی طور پر لکھوں گا، تو ہم نے ان سے یہ بھی گزارش کی کہ وہ اپنا موقف ہمیں تحریری طور پر بھجوا دیں، لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے فواد چودھری صاحب، آپ اس پنگے میں کیوں پڑے، کیوں لگانا چاہتے ہیں فتوے اپنے خلاف؟ نہیں، فتوے والی تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی ایسی بات ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا منیر الرحمان صاحب ہوں، پوپلزئی صاحب ہوں، راغب نعیمی صاحب ہوں، قبلہ ایاز صاحب ہوں، یہ سارے تو ہمارے تو محترم ہیں، لیکن جس طرح سے کل آپ نے اپنے کالم میں یہ لکھا کہ ایز اے کامن سٹیزن ہم جب چھوٹے سے بڑے ہوتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر دفعہ یہ ایک معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم انفارچونیٹلی زیادہ سے زیادہ تقسیم نظر آتے ہیں بحیثیت قوم کے۔ اور پھر یہ چونکہ میری جو منسٹری ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، میرا یہ ایک ادارے کا ہمارا یہ کام ہے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو استعمال کریں اپنے عمومی زندگی کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اور کرنے کے لیے۔ یہاں پر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو دیکھیے، ایک تو ظاہر ہے کہ میں نے جو تھوڑا بہت اس میں اوپر، میں عالم دین تو نہیں ہے لیکن ہم ظاہر ہے پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک تو امام حنبل کا ویو ہے، امام حنبل کہتے ہیں کہ نہیں، نیکڈ آئی سے آپ کو چاند دیکھنا چاہیے، اور مسلم دنیا میں کہیں پر بھی چاند نظر آ جائے وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں جو ہے وہ ہوگا۔ پھر لیکن امام شافعی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دیکھنے سے، یہ ایک سائنٹیفک چیز ہے، اور سائنس کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو خلائی سائنس جس کو آپ کہیں یا آپ اس کو آفاقی سائنس کہیں، یہ تو انوینٹ ہی مسلمانوں نے کی تھی، اور مسلم سائنٹسٹ جو تھے سب سے پہلے اگر زمین کا قطر سے لے کے خلا میں سب سے پہلی اگر دوربین کا اس حساب سے کہا جائے تو یہ سارے ابن عربی ہو گئے، البیرونی ہو گئے، یہ تمام سائنٹسٹ مسلم سائنٹسٹ تھے۔ لیکن فواد صاحب، مسئلہ یہ کہ جس حکومت نے آپ کو یا جس ریاست نے آپ کو وزیر بنا کے یہ اختیار دیا ہے، اسی حکومت نے ایک مرکزی ریت ہلال کمیٹی بنائی ہوئی ہے، تو پھر آپ اس کمیٹی کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ تو جب اس کو اختیار دیا ہوا ہے اسٹیٹ نے، تو میں بھی مجبور ہوں، دوسرا بھی مجبور ہیں۔ اختیار تو فرینکلی کسی کے پاس یہ ہے نہیں، نہ ہمارے پاس ہے نہ ریت ہلال کے پاس۔ یہ اختیار تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو بائی فورس عید کرا سکیں یا روزہ کرا سکیں۔ یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذاتی ایک تسلی کی بات ہے، گائیڈنس کے لیے یہ محکمے ہیں۔ اچھا، اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے اس ریت ہلال کمیٹی؟ ایڈوائزری حیثیت ہے۔ اس کا پہلے جو تھا ایک نوٹیفیکیشن، پریزیڈنشل نوٹیفیکیشن کے تحت جو ہے یہ چل رہی ہے، لیکن جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ یہ مینڈیٹری، اور اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جس کی سزا ہو وہ مینڈیٹری ہوتا ہے، جس کی سزا نہ ہو مینڈیٹری نہیں ہوتا۔ سو جب تک پارلیمان اگر یا تو مینڈیٹری کرے گی، جس طرح سے وہ ایک اوپینین دیتے ہیں، مجھے تو صرف یہ ہے نا کہ دیکھیے میرا تھوڑا بہت اختلاف کیا ہے، میں جو تصویریں دیکھتا ہوں وہ اس میں 100 سال پرانی دوربین کے ساتھ چاند دیکھ رہے ہیں۔ اب میرا جھگڑا صرف یہ ہے کہ جب 100 سال پرانی دوربین کے ساتھ دیکھنا حلال ہے تو ماڈرن دوربین کے ساتھ دیکھنا کیوں حرام ہے؟ لیکن آپ نے جو دوربین سجسٹ کیا ہے ہبل، اس کے سے تو یہ کام بھی نہیں لیا جا سکتا۔ نہیں، ہبل جو ہے نا وہ ایک دوربین ہے، بے شمار دنیا میں وہ تو اس کام کے لیے نہیں ہے نا۔ نہیں، جو دنیا میں بنیادی طور کے اوپر ہبل ایک بہت طاقتور دوربین ہے جو ناسا کی بھیجی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ہماری اپنی بہت طاقتور دوربینیں ہیں، مثلا کوئٹہ میں جو دوربین ہماری لگی ہوئی ہے اس میں تو آپ فکس کریں گے کہ مون آپ اس کو دباتے ہیں تو وہ دنیا میں جدھر بھی مون ہوگا وہ اس طرف آٹومیٹکلی رخ کر لیتی ہے اور وہ خود ہی بتا دیتی ہے۔ میں صرف یہ میں تو جو سمجھنا چاہتا ہوں فرینکلی،
وہ یہ ہے کہ کیا یہ ماننا کہ 50-60 سال پرانی دوربین کے ساتھ دیکھنا حلال ہے اور ماڈرن دوربین کے ساتھ دیکھنا حرام ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. یا تو پھر آپ امام حنبل کے ویو پہ چلے جائیں کہ نیکڈ آنکھ سے آپ نے دیکھنا ہے، نظر آ گیا تو صحیح ہے، نہیں آیا تو نہیں ہوگا. شہاب الدین پوپلزئی صاحب، یہ کیسے جو باقی لوگوں کو نظر نہیں آتا اور ادھر بھی علماء ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب، ان کو نظر نہیں آتا اور آپ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں جی، یہ واقعہ کوئی نیا نہیں ہے اور نہ یہ مسئلہ نیا ہے، سال ہر سال سے چل رہا ہے. ہر سال جو ہے تو ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اتفاق اتحاد کی کوئی صورت نکل آئے، لیکن آج تک جو بھی حکومت آئی ہے اس نے کبھی دینی معاملے میں دلچسپی ہی نہیں لی، یعنی کہ دین ان کی ترجیحات میں ہی شامل نہیں ہے. سن 2012 میں ہم نے سینٹ میں اس کے لیے تحریری طور پہ ایک اتفاق کیسے آ سکتا ہے، اتحاد کیسے ہو سکتا ہے ملک میں، ایک عید اور ایک رمضان جو ہے کیسے ممکن ہے، وہ تحریری طور پہ دیا تھا، وہ اب بھی ریکارڈ میں موجود ہے. لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد بھی کسی حکومت نے اس میں دلچسپی نہیں لی. اب اس حالیہ واقعہ جو ہے اس رمضان المبارک میں جب ہماری اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی شب التماس ایک تھی، اور اس میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے تو 22 گواہ جو ہیں تو وہ موجود تھے، اور اس سلسلے میں ان گواہوں میں جو ہے تو وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ جو ہمیشہ چاند دیکھ کے آ جائیں اور کہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. ان میں علماء بھی تھے، حفاظ بھی تھے، قراء بھی تھے، اور وکلاء بھی تھے، اور تاجر برادری کے لوگ بھی تھے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ اس میں سے 12 افراد جو ہیں تو وہ اس کے اہل سنت والجماعت میں بریلوی مکتب فکر کے تھے، اور ان کے سربراہ جو تھے وہ ایک عالم تھے. ان مفتی عتیق اللہ صاحب نے جو ہے تو وفاقی وزیر برائے مذہبی امور جناب نور الحق قادری صاحب سے رابطہ بھی کیا، ان کو ان کے واٹس ایپ پہ گواہوں کے نام، ان کی تصاویر بھی بھیجی، اور انہوں نے یہ فرمایا انہیں کہ میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین صاحب سے بات کرتا ہوں. ان کی بات بھی ہوئی، لیکن انہیں یہ جواب ملا کہ بھئی کمیٹی جو ہے تو وہ اس چیز پہ مصر ہے کہ آج چاند نظر آنے کا امکان نہیں تھا. لیکن مفتی صاحب ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ آپ دنیا اور آخرت میں اپنی ذمہ داری کیوں بڑھاتے ہیں؟ جب زکوٰۃ کا معاملہ ریاست ہینڈل کرتی ہے، جب اسلامی نظریاتی کونسل جیسے ادارے موجود ہے، تو آپ ریاست سے ہٹ کے آپ نے اپنا ایک الگ انتظام کیوں بنایا ہوا ہے؟ اگر کوئی غلطی ہو جائے، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے روزے اور اس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ اپنے کاندھوں پہ خواہ یہ ذمہ داری آپ نے کیوں ڈالی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے اپنے کاندھوں پہ یہ ذمہ داری نہیں ڈالی ہوئی. یہ تو سن 1825 سے جو ہے یہ سلسلہ یہاں پہ جاری ہے. اس مسجد میں ہر دور میں مقامی جو بڑے علماء ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کا شہادت کے لیے رجوع اسی طرف ہوتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ریاست نے بھی تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. ریاست نے اگر کمیٹی بنائی ہے، اس کی آئینی حیثیت کب کی ختم ہو چکی ہے. ریاست نے اگر کمیٹی بنائی ہے، ریاست نے اس کے لیے کوئی SOP جو ہے، کوئی دستور کو منشور نہیں بنایا. اسی بات پہ ہماری سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بات ہوئی تھی. ہم نے کہا تھا کہ بھئی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے لیے جو ہے تو ممکنہ جتنی صورتیں ہیں ان کے لیے ایک دستور ہونا چاہیے، جو بھی صورت پیش آئے اس میں اس کا لکھا ہوا متفقہ حل. اچھا مفتی صاحب معذرت، آپ ہمارے ساتھ رہیے، میں ذرا مفتی راغب نعیمی صاحب کی رائے بھی لینا چاہوں گا. مفتی راغب نعیمی صاحب یہ جو بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں اتنی شہادتیں مل جاتی ہیں، انہوں نے وفاقی وزیر مذہبی امور سے بھی رابطہ کیا، تو سوال ایک ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا پشاور خدا نخواستہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، یا پھر اس کے لیے تو بالغ اور مسلمان ہونے کی شرط ہے رویت کی شہادت کے لیے؟ تو یہاں پہ تو مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب جیسے علماء کرام ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھنے والوں میں حفاظ بھی شامل ہوتے ہیں، قراء بھی شامل ہوتے ہیں، تو یہ کیوں ان کی شہادت قبول نہیں کی جاتی؟ اس وقت جس طرح پوپلزئی صاحب نے رویت حلال کمیٹی کے بارے میں چند خدشات کا اظہار کیا، میں یہ چاہوں گا کہ ہم ان خدشات کو بھی دیکھیں اور ان حوالے سے بھی بات کریں کہ کیا واقعتاً وفاقی رویت حلال کمیٹی کو چاند دیکھنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک وزارت مذہبی امور کی طرف سے رویت حلال کمیٹی کی تشکیل ہوتی رہے گی، رویت حلال کمیٹی کو چاند دیکھنے کا اختیار ہے، اور یہ انہی کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ہی نافذ کرتا ہے. اب بات رہی کہ ان کے فیصلے کو کوئی قوت نافذہ نافذ کیوں نہیں کرواتی، یہ تو حکومت یا وزارت مذہبی امور اس بارے میں جواب دہ ہے کہ وہ اپنی ہی تشکیل کردہ ایک کمیٹی کے فیصلے کے بارے میں کیوں اتنی ریلیکٹنٹ نظر آتی ہے کہ وہ اس کو نافذ نہیں کروا پاتی. جہاں تک
شہاب الدین پوپلزئی صاحب کے قائم کردہ قاسم علی مسجد کے تحت رویت حلال کا دیکھا جانا ہے، جس روایت کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ ایک روایت ہے، اور روایت صرف ایک روایت ہے جس کا سرکاری طور پر کہیں پر بھی کوئی، میں سمجھتا ہوں، عمل دخل ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن ہمیں اب اس مسئلے سے بہت آگے جانے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس مسئلے کے آگے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جو رویت حلال کا مسئلہ ہے وہ بصری رویت کے بعد آلاتی رویت اور آلاتی رویت کے بعد امکانی رویت کی طرف آ چکا ہے. جو وفاقی رویت حلال کمیٹی کی طرف سے شہادتوں کو قبول نہ کرنے کی بات ہے وہ امکانی رویت کی بنیاد پر ہے، اور امکانی رویت بھی سائنس کی بنیاد پر ہی قائم ہو رہی ہے. جو وہاں پر ان کی کمیٹی میں موجود آسٹرالوجسٹ، سائنسدان اور سپارکو کے سائنسدانوں کی طرف سے جو استشہاد ہے کہ آج رویت کسی بھی جگہ پر ممکن نہیں ہے پاکستان میں، تو اس امکانی رویت کی بنیاد پر عدم رویت کی بنیاد پر یہ فیصلہ وفاقی رویت حلال کمیٹی کی طرف سے جو ہمارے سامنے آیا ہے. اچھا نہیں مفتی صاحب، یہ اس میں مثلا آج اگر آپ رویت حلال کمیٹی کے فیس بک پہ جائیں اور ان کے پیج پہ جائیں تو ادھر آلریڈی لکھا ہوا ہے کہ اگلے مہینے کی فلاں تاریخ کو شوال کے چاند کے نظر آنے کا امکان ہے اور فلاں کو نہیں ہے. تو اگر سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اس کی بنیاد پہ خود رویت حلال کمیٹی نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پہ یہ لگا دیا ہے کہ ہاں فلاں تاریخ کو چاند نظر آنے کا امکان ہے یا نہیں ہے، تو پھر سائنس کی اتنی ترقی کے بعد یہ کمیٹیاں اکٹھے ہونا، دیکھنا، خرچے کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا دیکھیے، ہمارے سامنے نا کیلنڈر کی ایک مثال سعودی عرب کے القریٰ کیلنڈر کی صورت میں ہے. جہاں تک میں نے کچھ پڑھا ہے القریٰ کیلنڈر اب تک 3 فیزز سے گزر چکا ہے. 2 فیزز میں وہ ناکام ہو چکا. تیسرے فیزز جو 15 مارچ 2002 سے شروع ہے اب اس کے تحت ورکنگ چل رہی ہے. اور ہم نے کئی بار یہ دیکھا کہ جو ان کا القریٰ کیلنڈر ہے وہ سرکاری ورژن کے طور پہ تو استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن جب کبھی القریٰ کیلنڈر سے رویت ٹکرائی ہے تو انہوں نے القریٰ کیلنڈر کے اندر تبدیلی کی اور اس رویت کی بنیاد کے اوپر ایک دن آگے کرنے یا ایک دن پیچھے لے جانے کا فیصلہ کیا گیا. جی فوجی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں سب یہ کہہ رہا ہوں کہ ترکی اور ملیشیا میں کیلنڈر ہے، وہ ان کی تو ہے ہی نہیں کوئی اور رویت کو کوئی معاملہ. ناظرین ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو جرگے کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. قبلہ ایاز صاحب کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتائیے کہ کیا رویت حلال کا مسئلہ کیسا ہے؟ اس کے لیے ہم جس طرح نماز کے اوقات کے لیے ہم خالص سائنس کی طرف، گھڑی کی طرف آ گئے، تو ہم اس میں خالص سائنس کی طرف آ سکتے ہیں؟ یہ جو رویت حلال کا مسئلہ ہے اس میں اس وقت 3 ہمارے سامنے نقطہ ہے نظر. جی، ایک تو مرکزی رویت حلال کمیٹی کا موقف ہے ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب کا. ایک پشاور کی جو کمیٹی ہے شہاب الدین پوپلزئی صاحب کی. جی، ایک نیا نقطہ نظر اب محترم فواد چودھری صاحب کا آیا ہے کہ کیلنڈر کے حساب کے اوپر اور ہم کیلنڈر اپنی تشکیل دیں. اب ان تینوں میں مجھے کوئی تضاد نظر نہیں آتا. ان کا ایک اتفاق ممکن ہے اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. جہاں تک فواد چودھری صاحب کی کیلنڈر کی بات ہے اور ٹیکنالوجی کے استعمال کی بات ہے، یہ بالکل مسلمہ ہے. ابتدا ہی سے لے کے اور آج تک جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اس کی کبھی بھی مخالفت نہیں ہوئی. مجموع الفقہ الاسلامی جدہ کی یہ بین الاقوامی ایک فقہ اکیڈمی ہے اور اس پہ پوری دنیا کا اتفاق ہے. ان کی سفارش ہے کہ رویت کے حوالے سے، کیلنڈر کے حوالے سے جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال مستحسن ہے. پھر اسلامی نظریاتی کونسل نے 2013 میں جو اپنی سفارشات مرتب کی ہیں، وہ 2013 کی سفارشات میں یہ بات موجود ہے کہ رویت کے لیے یعنی چاند دیکھنے کے لیے یا دیگر جو مختلف اسلامی تہوار ہیں ان کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال، کیلنڈر کا بنانا یہ اچھی بات ہے اور ایک ٹول کے طور پہ، ایک معاون آلے کے طور پہ اس کا استعمال مفید ہے. چنانچہ اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں. اچھا، اب دوسری بات کہ کیوں پشار اور مرکزی رویت حلال اس میں بات نہ ایک اختلاف جو شروع میں یہاں پہ آ گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی پرائم منسٹر سے کہہ دیا تھا
کہ جو لوگ دین کو نہیں سمجھتے، آپ کے جو وزیر ان کو ان موضوعات پہ بات کرنے نہ دیں، اور وہ یہ کہہ رہے کہ یہ وزارت مذہبی امور کا کام ہے کہ اس پہ بات کریں. یعنی مفتی صاحب کا یہ کہ فواد چودھری اور سلیم صافی جیسے لوگوں کو اس طرح کے شرعی معاملات پہ رائے زنی کا اختیار نہیں ہے. شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ دیکھیں اس میں تو بہت کھلی بات ہے. آپ نے اپنی ایک الجھن کا ذکر کیا اور وہ جائز الجھن ہے کہ آپ کا تعلق پشاور مردان سے ہے. وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ ایک روزہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ عید ہوتی ہے. اب آپ کی الجھن ہے اور آپ کے سامنے آپ کا دینی طبقہ جو ہے جواب دہ ہے تاکہ عوام کی الجھنوں کا وہ جواب دے. اور فواد چودھری صاحب نے جو ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اب ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان کی بات کے اندر کیا وہ ہے، یعنی شریعت کے اندر یہ کوئی نامناسب بات تو نہیں ہے. میں جس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں پہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی اور پشاور رویت ہلال کمیٹی کا مسئلہ ہے، اب مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے بھی کبھی ٹیکنالوجی کی مخالفت نہیں کی. یہ آپ دیکھیں کہ جب یہ دوربینوں کا استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ہی کی مدد لے رہے ہیں نا. اب جہاں تک چودھری فواد صاحب کا تعلق ہے کہ وہ کیلنڈر کی بات کر رہے ہیں تو کیلنڈر پہلے ہی سے موجود ہے اور ایک لمبی مدت کے لیے کیلنڈرز اس وقت آپ کی ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کے ذریعے اور گوگل کے ذریعے یہ دستیاب ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہاں پہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے اس بات کا تعین کیا جائے کہ مثلاً اب یہ چاند ہے، اس کی تخلیق تو ہوئی ہے، یہ موجود تو ہے. یعنی کیلنڈر ہمیں یہ ضرور بتاتا ہے کہ چاند کی تخلیق ہوئی ہے، چاند موجود ہے، لیکن کیا چاند کی رویت بھی ممکن ہے؟ یعنی آپ آنکھوں سے اس چاند کو دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ کی ٹیکنالوجی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ مثلاً اس وقت چونکہ یہ 16 گھنٹے سے کم عمر ہے تو اس وجہ سے یہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے. اب اس کا حل ہے. یہ جو ہمارے ماہرین فلکیات ہیں، حیات کے جو ماہرین ہیں، وہ پشاور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ پشاور کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ جتنے متقی لوگ ہیں، جتنے علماء کرام ہیں، جتنے حفاظ ہیں، وہ کوئی جھوٹی قسم کھا رہے ہیں. ہرگز وہ جھوٹی قسم نہیں کر رہے. وہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں ہیلوسینیشن، یعنی یقیناً انہوں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جس کے بارے میں ان کو یقین ہے کہ یہ چاند ہے، لیکن یہ فی الحقیقت ان کو ابہام ہے، یہ چاند نہیں ہے. اب اس بات کو یقینی حد تک پہنچانے کے لیے کہ اب واقعی یہ ہیلوسینیشن ہے، واقعی کوئی ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ جن کے بارے میں ان کو یقین ہے کہ یہ چاند ہے، حالانکہ جس طرح ان کو تبدیلی نظر آ رہی ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس قسم کی بات ہے. اب یہ باتیں جو ہیں ہم نے ٹیکنالوجی کے ساتھ دیکھنے کی. اچھا اب اس کا حل ممکن ہے، حل ممکن ہے. یہ جو ابھی آپ نے بات کی میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. جو آپ نے کہا کہ نظر آ جائے، دیکھیے بالکل یہ بات قبلہ صاحب کی میرے ذہن میں بھی تھی. سب سے پہلے تو ذرا سمجھیے سلیم صاحب کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ برتھ آف مون یا چاند پیدا ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چاند، سورج اور زمین ایک لائن میں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برتھ آف مون ہو گئی ہے، پیدائش ہو گئی ہے چاند کی. اب سائنس یہ کہتی ہے کہ جب یہ چاند جو ہے یہ 7 سے 10 الٹیچیوڈ کے اوپر ہوگا ایکویٹر میں تو نظر آنا شروع ہوگا. سو ایکویٹر میں جہاں جہاں پر چاند 7 ڈگری کے اوپر ہے اور 8 ڈگری کے اوپر ہے یا 9 کے اوپر ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اچھا اب یہ جو ہمارا معاملہ ہے کہ اب ایک بات تو یہ ہے کہ سائنس نے کہہ دیا، کیلنڈر ہم نے بنا دیا. اب یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس کو دیکھا جانا بھی ضروری ہے. سو اب میں نے کامسیٹس کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ ایک تو ہم کیلنڈر بنائیں، اس کے ساتھ ہم ایک ایپ تیار کریں گے جو کہ آپ کے موبائل فونز میں آ جائے گی اور آپ موبائل فون میں اس ایپ کے اوپر جا کر کے ایگزیکٹ دیکھ سکیں گے کہ چاند اس وقت کہاں پر ہے. نہیں میرا مسئلہ دوسرا ہے نا، میرا ایز اے سٹیزن مسئلہ. اب آپ حکومت ہے. نہیں میں نے وہ قبلہ صاحب کی جو بات تھی اس کا میں نے جواب دیا ہے کہ دیکھنا بھی ضروری ہے. مجھے عید پہ، کمنگ عید پہ بھی یہ مسئلہ درپیش ہوگا جس کا میں نے ذکر کیا. مجھے یہ بتائے کہ عید پہ میں کیا کروں. میں آپ اس وقت تک سے پہلے کوئی طریقہ نکال لیں گے؟ میں مفتی منیب الرحمان صاحب کو فالو کروں یا مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب کو فالو کروں؟ نہیں آپ ٹیکنالوجی کو، سائنس کو فالو کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے تو پھر یہ کمیٹی ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ تو دیکھیں وہ میرا اختیار نہیں ہے. میں تو کابینہ اور اسمبلی میں جاؤں گا اور ان کو ساری بات بتاؤں گا. قبلہ صاحب کو بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، آپ کو بھی کابینہ کو یہ تجویز دیں گے کہ اس کمیٹی کو ختم کر لے اور سائنس اور اس پہ انحصار کریں. میری تو بالکل یہی تجویز ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. دیکھیے مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تو قبلہ صاحب آپ ایگری کریں گے نا، حکومت کی طرف سے اعلان ہو
ہوگا پھر؟ ایک بات پہ تو آپ ایگری کریں گے نا کہ اسلام جو ہے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ تو علم والی قوم ہے نا، قوم بالعمل ہے، علم ہے، اور جہاں پر جاؤ چاہے چین جاؤ علم حاصل کرنا پڑے۔ ایگزیکٹلی یہی رویہ ہم لوگوں کا رہا تھا پرنٹنگ پریس کے بارے میں، جو ہم نے 200 سال پرنٹنگ پریس نہیں لگنے دیا۔ یہی رویہ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر تھا۔ آپ جب لاؤڈ اسپیکر کے بغیر آپ جان نکلتی ہے، آپ تو پابندیاں لگانی پڑتی ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر نہ لیکن اس میں اب قبلہ اعظم صاحب جب تک یہ مسئلہ حل نہیں کرتے یہ کابینہ کے ذریعے اور ہم تو حکومت کے اس سے ذریعے، پہلے دے دیں گے، اس کے بعد قبلہ صاحب جانے، کیبنٹ جانے اور اسمبلی جانے، ہم نے تو اپنا مسئلہ حل کر دیں۔ جی پوپل زئی صاحب کچھ کہنا چاہتے؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم کا حکم ہے کہ جب کسی بات میں تم تنازع میں یا جھگڑے میں پڑ جاؤ تو اس بات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانا ہی جو ہے اس مسئلے کا حل ہے۔ اگر سائنس نے جتنی بھی ترقی کر لی اور ایز اے ٹول ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو کسی کو بھی اس کے استعمال کرنے میں جو ہے تو وہ اعتراض نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رمضان اور عیدین کے معاملے میں جو ہے تو وہ مدار شریعت جو ہے وہ رویت اور شہادت پہ ہے۔ تو اگر کیلنڈر ہم نے بنا بھی رکھا ہو تو کیلنڈر کی بنیاد پہ ہم جو ہے تو رمضان اور عید کا نہیں، مفتی صاحب وہ بات تو ہے فردو الی اللہ، لیکن یہ کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ اللہ اور رسول کی بات ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ اللہ اور رسول کی بات ہے، میں ایک مسلمان کی حیثیت سے کیا کروں؟ اسی لیے جو ہے تو ہم نے 2012 میں جو ہے نا تو لکھا ہوا سینٹ کی مذہبی امور کی کمیٹی میں پیش کر دیا تھا کہ اس کا ایک ایس او پی بنا دیا جائے، پھر نہ میں کہہ سکوں گا کہ میری بات اللہ کے رسول والی ہے اور نہ وہ کہہ سکیں گے کہ میری بات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے۔ جو بات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے وہی سامنے آئے گی۔ تو یہی چیز ہے، بس وہ لیکن اللہ اور اس کے رسول کا اللہ کا حکم ایک اور بھی ہے نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، تو میرے لیے تو اولی الامر اس وقت یہ حکومت ہے اور انہوں نے یہ ذمہ داری مفتی منیب الرحمان صاحب کو دی ہے۔ جی اب حکومت خود یہ تسلیم کرتی ہے۔ پچھلی دور حکومت میں وزارت مذہبی امور نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ غیر آئینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی رہی اولو الامر کی، تو اللہ کی اطاعت جو ہے وہ ذاتی بھی ہے مطلقہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ ذاتی بھی ہے مطلقہ بھی ہے، لیکن اولو الامر کی اطاعت جو ہے تو وہ مشروط ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیں، اولو الامر کا حکم اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے موافق ہوگا تو مانا جائے گا، سمع بھی ہے طاعت بھی ہے، اور اگر اس کے مخالف ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ نہیں تو اس کے لیے جو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ حکومت کا یہ کام شرعی ہے اور یہ غیر شرعی ہے، وہ تو اسلامی نظریاتی کونسل ہے یا پارلیمنٹ ہے۔ کسی ایک بندے کی رائے سے تو وہ تو ایک عالم کی ایک رائے ہوگی، دوسرے کی دوسری۔ تو ابھی تک تو مجھے اسلامی نظریاتی کونسل نے یا پارلیمنٹ نے مجھے یہ نہیں بتایا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی کمیٹی غیر شرعی یا غیر اسلامی ہے۔ دیکھیں اگر آپ خود بھی دیکھیں نا، اس جس نوٹیفیکیشن کی بنیاد پہ بنی اس کے جتنے ارکان تھے، اب اس کے ارکان اس میں 9 تھے، اب اس میں 26 ہیں کہ 25 ہیں۔ اس کے لیے اس میں چیئرمین کی مدت 3 سال کی تھی، یہاں چیئرمین صاحب جو ہے تو عمر دراز سے جو ہے تو وہ براجمان ہے۔ اور لیکن آپ کی کمیٹی کے لیے تو اسی طرح کی کوئی نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوئی ہے نا جی؟ آپ کی کمیٹی کے لیے تو اسی طرح کی کوئی نوٹیفیکیشن بھی موجود نہیں ہے نا۔ بات یہ ہے کہ ہم حکومت کی ابتدا سے اب تک اسی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ آپ ایک کام ہے نا، اگر کمیٹی کا فیصلہ جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ہو تو ہمیں تو ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اگر میں سیدھا سادہ ایک بات کہوں کہ یہ اور کچھ نہیں ہے، یہ معافی چاہتا ہوں، لیکن دیوبندی اور بریلوی کی لڑائی ہے تو نہیں، دیوبندی بریلی کی لڑائی نہیں ہے۔ اس مرتبہ کا فیصلہ آپ ہمارا دیکھ لیں، اس مرتبہ کے فیصلے میں ہمارے پاس 12 گواہ جو ہیں تو وہ ایک ایسے عالم دین لے کے آئے ہیں جو بریلی مکتب فکر کے ہیں، مفتی عتیق اللہ ان کا نام ہے، وہ خود جو ہے تو مفتی ہیں بریلی مکتب فکر کے ہیں۔ انہوں نے میں نے حل کی طرف بھی جانا، یہ جو فرما رہے ہیں مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب کہ یہ سرے سے غیر آئینی ہے، کہتے ہیں وہ نوٹیفیکیشن بھی ختم ہو گئی۔ دیکھیے نا، جس طرح سے آپ نے خود ہی بات کی، 2 ہی فورم ہے نا، یا عدالت ڈکلیئر کرے گی کہ غیر آئینی ہے یا پارلیمنٹ ڈکلیئر کرے گی۔ میں آپ یا ہم لوگ تو نہیں کر سکتے نا اس کو، تو وہ ایک سسٹم چل رہا ہے، پریزیڈنشل آرڈر ہے، جب تک وہ موجود ہے اس کی ایک حیثیت ہے اور وہ چل رہا ہے۔ لیکن میری نظر میں اس کو کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم مل کے جس طرح سے
قبلہ یاز صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کا سلوشن ہو سکتا ہے. ہم بلا لیتے ہیں, مفتی صاحب کو بھی بلا لیتے ہیں, منیب الرحمان صاحب کو بھی بلا لیتے ہیں, ہم اپنی پریزنٹیشن بھی کر دیتے ہیں اور دیکھ لیں وہ جس کے اوپر قبلہ صاحب تو آئیں گے ہی. اچھا, حل کی طرف جی میں سب سے مفتی راغب نعیمی صاحب, حل کیا ہے؟ دیکھیے, جو لفظ رویت ہے جس کے اوپر دونوں کمیٹیوں کا اصرار ہے کہ اس سے مراد رویت بصری ہے, تو ہمارے سامنے کچھ اور آراء بھی ہیں جو کہ رویت کے معنی کو علم سے تعبیر کیا جاتا ہے, یا رویت کو رویت بالعقل یا بالحساب یا بالحیت بھی لیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں رویت کے معنی کو تھوڑا سا براڈن دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر اتفاق رائے ہو جائے تو پھر ہم ایسا کیلنڈر بنانے میں تیار ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم ایک فارمولا طے کر لیں کہ نئے چاند کی پیدائش اتنے گھنٹے کی ہو چکی ہو اور اس کا لیگ ٹائم 20 سے 25 منٹ کا ہو اور وہ الٹیٹیوڈ اس کا 7 to 10 ڈگریز کے اوپر ہو. ایک ایسا فارمولا بن جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور اس کے بعد اس کی رویت بھی ممکن ہو جائے گی. اس طرح کا فارمولا بننے کی صورت میں یہ جو ہمیں پرائیویٹ تمام کمیٹیاں نظر آتی ہیں یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں اور ایک چاہے نئی انیکٹمنٹ آ جائے, نیا قانون بن جائے اور اس قانون کے ذریعے اس بات کو انشور کر دیا جائے کہ جو کمیٹی بھلے سے اس میں علماء اور سائنسدان اور اسپارکو کے ممبران سب شامل ہوں اور یا جو حکومت اس کو دیکھنا چاہتی ہے اس کی کنسٹیٹیوشن وہ کرنے کے بعد پھر ہر قسم کی پرائیویٹ کمیٹی پہ پابندی ہو اور کوئی بھی اعلان نہیں کرے گا چاند کا سوائے وفاقی حکومت کے, اور پھر جس دن کا وہ کہے گی کہ وہ عید ہے اس تمام فارمولے کے نتیجے میں اس دن کو ہی ڈکلیئر کیا جائے. جی پوپل زئی صاحب, اگر ان تجاویز پہ عمل ہو جائے تو پھر آپ لوگ اپنی کمیٹی ختم کرنے اور الگ اعلان کرنے کا سلسلہ بند کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب قرآن و سنت کے موافق ایک متفقہ اس کے لیے منشور بن جائے اور اس کے مطابق جو ہے تو عمل شروع ہو جائے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے. ٹھیک جی, قبلہ صاحب آپ نے تو بڑا اس پہ کام بھی کیا ہے, اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس پہ کام کیا ہے, ذاتی بھی آپ کا کام ہے, تو کیا سلوشن ہو سکتا ہے؟ سلیم صافی صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حل ممکن ہے. باقی دنیا نے اس کا حل نکالا ہے. ملیشیا میں اس کا حل ہے, انڈونیشیا میں حل ہے, ترکی میں ہے, خلیجی ریاستوں میں ہے, افغانستان میں ہے. میں آپ کو بتاؤں نا جی, میں آپ کو بتاؤں. پھر ہماری جو فقہی روایت ہے اس کے اندر ہمارے لیے بہت سے رہنما اصول ہیں, اور وہ رہنما اصول جو ہیں وہ مثلاً ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, پھر ان کے جو شاگرد ہیں امام قاسانی, امام زیلعی, پھر جو بعض آج کے دور کے یا آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے مفتی محمد شفیع مرحوم, حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد بزرگوار, پھر ان کے بڑے حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری صاحب, پھر حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب, ان سب کی تحریرات اس وقت میرے پاس موجود ہیں جی. اچھا, ان تحریرات کو جب ہم یکجا کر لیں تو اس کی ایک اتفاقی صورت ممکن ہے, اور وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم لازماً چاند اپنے حدود کے اندر دیکھیں. یہ ایک بنیادی نقطہ آپ ذہن میں رکھیں. مطلع کا تصور جو ہے یہ ہماری فقہی روایت میں موجود ہے. اس کو آج کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ملک سے باہر کے کسی علاقے میں آ رہا ہوں نا, زون آپ اس کی. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ نے تو بنیادی بات اپنی کہی, مردان اور پشاور کی اور اسلام آباد کی. اس وقت ہم ایک بعد از عالمگیریت دور سے گزر رہے ہیں. ہمارے مزدور ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, قطر میں, دبئی میں, ملیشیا میں, وہ عید منانے کے لیے اپنے گاؤں آتے ہیں, ان کے ساتھ یہی صورتحال ہوتی ہے. اچھا, اب اگر ہم ایسا کریں کہ اس بات کو ہم لازمی نہ قرار دیں, یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی کوئی سفارش اس وقت نہیں ہے, لیکن یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں آپ کے سامنے. ہم یہ کہیں کہ ضروری نہیں کہ یہ پاکستان کے اندر ہم اپنے آپ کو محدود کریں. جو ہمارا زون ہے, مثلاً گلف کی ریاستیں ہیں, یہ ہمارا زون ہے. ساؤتھ افریقہ تک یہ ہمارا زون ہے. زون کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ تاریخ تبدیل نہ ہو. آج وہاں پہ تاریخ ہے 10 تاریخ, تو ابوظہبی میں بھی 10 ہے, قطر میں بھی 10. اب وہاں پہ اگر اعلان ہو جائے, اور وہاں پہ اعلان ٹیکنالوجی اور رویت دونوں کو ملا کر کیا جاتا ہے, تو پھر ہمارے وہاں سفارت خانے ہیں, وہاں ہمارے سفارتی مشنز ہیں, وہ ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں, اور علماء نے ان کی اطلاع کو باقاعدہ قابل قبول قرار دیا. یعنی گلف کے کسی بھی ریاست میں اگر
شرعی طریقے سے رویت ہو جائے تو ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں، اور یہ علماء نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے جی۔ اچھا، پھر ایک دوسری ہمارے ایک بہت بڑے جید عالم دین ہیں جو کہ بیک وقت شریعت کے بھی ماہر ہیں اور حیات اور فلکیات کے بھی ماہر ہیں، مولانا رضا الحق صاحب۔ انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ساؤتھ افریقہ ہے، جنوبی افریقہ، وہ اس لحاظ سے بہت اچھے مقام پہ ہے۔ اگر ہم اس کو بھی مرکز تسلیم کر لیں تو اس کے اندر جو رویت ہوتی ہے اور اس کا جو کیلنڈر کا نظام بھی ہے، اس میں جس طرح یہاں پہ 16 گھنٹے کا مسئلہ آتا ہے نا کہ 16 گھنٹے سے پہلے چاند ویزیبل نہیں ہوتا، وہاں پہ وہی چاند پھر 19 گھنٹے کا ہو چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کو بنیاد بنا کر اور زون تصور کر کے پاکستان یہ اعلان کر سکتا ہے۔ اب یہ ذمہ داری جو ہے یہ جناب فواد چودھری سے وہ کابینہ کے سامنے یہ صورتحال پیش کرے، یعنی اور ہم اپنے آپ کو منسلک کر لیں زون کے ساتھ، تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ کابینہ اس کے لیے ان تجاویز کی روشنی میں کوئی بھی میکنزم بنا سکتی ہے جی، بنا سکتی۔ دیکھیں اسٹیٹ کی ول چاہیے جی۔ تو آپ اس معاملے کو کابینہ میں لے جائیں؟ ہم تو بالکل واضح ہے، ہم تو کابینہ میں لے کے جائیں گے۔ بہت شکریہ جناب قبلہ یاز صاحب، جناب فواد چودھری صاحب، مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب، مفتی راغب نعیمی صاحب۔ ناظرین، ہماری تو بس فقط التجا ہے کہ یہ مذاق اڑانا بھی بند ہو جائے کہ جس طرح شاعر کہتا ہے کہ عید کا چاند ہوں میں وقت سے 2 دن پہلے، رب نے چاہا تو پشاور میں نظر آؤں گا۔ سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔